अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, जादू नगरी के सिलसिले में मैं कभी कभी किसी किताब के हवाले से भी बात करता हूँ और ख़ास तौर पर मैं जिन किताबों को आपके सामने पेश करता हूँ उन किताबों का ताल्लुक़ मसलक देवबंद से होता है। और उसकी वजह ये है कि उलमाए हक़ के लिबादे के अंदर जो भेड़िए यहाँ पर छुपे हुए हैं उनको बेनकाब करना ये नहायत ही ज़रूरी है। ज़ाहिर बात है, यहाँ पर जहाँ पर भी कोई अच्छी चीज़ होती है तो उसका 2 नंबर माल भी तैयार हो जाता है, मार्केट में आ जाता है। तो उलमाए देवबंद के अंदर ऐसे लोगों को बेनकाब करना कि जो अपनी निस्बत अकाबिरीन बड़े बड़े उलमा की तरफ, अकाबिरीन की तरफ करते हैं और अपने आप को यानी उलमाए हक़ ज़ाहिर करके इसकी आड़ में जो कुफ़र और जो शिरक और जो बिदात और जो लगवियात और जो गुमराहियाँ वो फैलाते हैं उनको बेनकाब करना ये नहायत ही ज़रूरी है हमारे लिए। इसी सिलसिले में आज एक किताब आपके सामने लेकर आया हूँ। इस किताब का नाम है एक रूहानी आमल की ख़ानदानी डायरी, खुफिया डायरी। और इस के अंदर ये किताब जो है इसके अंदर किस किस्म की लगवियात इसके अंदर मौजूद हैं और किस किस्म की बेहुदा चीज़ इसके अंदर मौजूद हैं, उनमें से चंद एक चीज़ों का मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा। सबसे पहले एक चीज़ जिसका मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा, ये चीज़ अगरचे किताब के एंड में आती है लेकिन इसको मैं पहले इसलिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि बाद औक़ात लोग पूरी वीडियो नहीं देखते, तो इस चीज़ को आपके सामने पेश करना और आपके लिए सुनना नहायत ही ज़रूरी है। इसलिए वो एंड वाली चीज़ मैं पहले आपको बताता हूँ और फिर बाकी कुछ चंद एक चीज़ इस किताब के अंदर जो है उसके हवाले से आपको बताऊँगा, ताकि आपको और मुसलमानों को इस बात का इल्म हो सके कि ये किताब गुमराही फैलाने वाली है, ये किताब कुफ्र और शिरक के अंदर लोगों को मुब्तला करने वाली है, ये किताब इंसान को हिदायत के रास्ते से हटाकर गुमराही के रास्ते पर चलाकर जहन्नम का मुस्तहिक बनाने वाली ये किताब है। बहरहाल इस किताब के सफ़ा नंबर 199 पर एक अमल लिखा हुआ है जुदाई का, यानी 2 अफराद के दरमियान जुदाई अगर डालनी हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ पेज इसका। यहाँ पर लिखा हुआ है जी 2 अफराद के दरमियान जुदाई करने के लिए कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की अमलियात लिखी हुई हैं। उनमें से तीसरा एक अमल लिखा हुआ है। पहले एक है, 2 है, तीसरा ये अमल लिखा हुआ है कि जब 2 शख्सों में जुदाई मकसूद हो, ख्वाह मर्द ही हों या एक औरत और एक मर्द हो। इस तफसील से ये मतलब है कि अगर दोनों मर्द हों तो स्याह कपड़े के 2 गुड्डे जैसे लड़कियां खेलती हैं, छोटी बच्चियां खेलती हैं ना, 2 गुड्डियां कहते हैं, बना दें। ठीक है, 2 गुड्डे बना दें। और अगर जिनके दरमियान आपने जुदाई करनी है वो अगर एक मर्द है और एक औरत है, यानी मियाँ बीवी समझ लें, ज़ाहिर बात एक मर्द औरत से मुराद मियाँ बीवी होते हैं। अगर एक मर्द है और एक औरत है तो फिर आपने एक गुड्डा बनाए और एक गुड़िया बनाए। ठीक है, स्याह कपड़े के बनाएं, काले कपड़े के, और उनके मुंह भी बनाएं, नाक भी बनाएं, कान भी, सब चीज़ें बनाएं। और 32 सोजन लें, सोजन से मतलब सुइयाँ, फिर आप 32 सुइयाँ लें और दोनों के नाम के आदाद बहिसाब अबजद शमसी निकालें, उनके नामों के आदाद निकालें। अबजद शमसी वो ये है कि तरतीब से हरूफ के आदाद निकाले जाएँ, मसलन वो जो हरूफ इल्मुल आदाद जो है उस एतबार से। ठीक है, आगे लिखा हुआ है जी आदाद निकाल कर इतनी ही मरतबा इन सुइयों पर, आगे आयत लिखी हुई है, पढ़ें। ठीक है, और जब माह आखिर मुनक़लिब का महीना हो और पढ़ते वक्त कड़वी चीज़ मुंह में रखो और सूरत गज़बनाक बनाओ। यानी जिस वक्त आपने ये अमल करना है, सुइयों पर पढ़ना है ये, तो मुंह में कोई कड़वी चीज़ रख के और अपनी गज़बनाक किस्म की शक्ल बनाओ, खौफनाक किस्म की, गुस्से वाली। जब तादाद पूरी हो जाए तो इन सुइयों को दोनों गुड़ियों में इन मकामात पर चुबो दो। उसके गुड्डियों के दिमाग में चुबो दो, आँखों में, कान में, नत्थे में, मुंह में, सीने में, नाफ में, हथेलियों में, दोनों तलवों में, पायखाने यानी उसकी शर्मगाहों में, पेशाब वाली जगह पर, मीज़ान। और इसी तरह जो है ये सारी चीज़ें करके चुभोने के बाद फिर आपने इसको कफन पहनाना है फिर। ठीक है ना, मैयत की तरह आपने समझना ये मर गए, सुइयाँ चुभो दी, ये मर गए। अब मरने के बाद आपने इनको कफन पहनाना है और अलग-अलग लपेट कर फिर 2 कब्रों में अलग-अलग इनको आपने दफन करना है फिर। ठीक है ना, इन 2 गुड्डियों को कब्रिस्तान में ले जाकर अलग अलग कब्रों में दफनाना है और नमाज जनाजा पढ़ के दफनाना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कैसी लगवियात ये लिखी हुई हैं। ठीक है जी, जनाजा पढ़ के आपने दफनाना है और
بعد فراغت کے پھر گھر پر آ کر دونوں کے نام کے اعداد بحساب ابجد نکال کر مربع شکل بنا کر رفتار معکوس سے نقش اس طرح بھرے. یہ جو اصطلاحات ہیں نا، یہ علم رمل، علم جفر، علم نجوم، اس کی اصطلاحات ہیں. حالانکہ علماء دیوبند کا یہ فتویٰ ہے، بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں، باقی بھی، کہ علم رمل، علم جفر، یہ تمام جو علوم ہیں ان کو ان عملیات کے لیے اور اس قسم کے کاموں کے لیے سیکھنا ناجائز ہے. تو آپ نے نقش بھرے اور اس نقش کو روزانہ 9 دن تک بھرتا رہے. خدا نے چاہا اسی 9 روز کے اندر شدید عداوت ہو جائے گی ان 2 افراد کے درمیان. واضح رہے کہ جو تعداد دونوں ناموں کی ہے وہ 1 نمبر خانہ میں لکھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی، سارا کچھ آپ نے کرنا ہے. آگے ہدایات لکھی ہوئی ہیں. اگر دونوں کے نام مع والدہ عدد نکالے گا تو فوری نفع ہوگا. یعنی اگر والدہ کے نام کے ساتھ ان کی اگر والدہ کا نام پتہ چل جائے تو والدہ کے نام کے اعداد بھی نکال کر اگر یہ عمل کیا جائے گا تو فوری اثر ہوگا، پھر 9 دن کے سے پہلے ہو جائے گا. اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ والدہ کا نام یہ جادوگری کی جو عملیات ہوتی ہیں اس کے اندر اکثر و بیشتر استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہ چیز اس سے ہم منع کرتے ہیں. اب دیکھیں اس کے اندر یہ جو عمل بتایا گیا ہے واضح طور پر یہ جادو کا عمل ہے. اور یہ کس کی کتاب میں ہے؟ ایک ایسی شخصیت کی کتاب میں جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سی عظیم ہستی سمجھتی ہے وہ شخصیت، اور لوگ اس کے پاس، ظاہر بات ہے عوام کا کیا قصور ہے، بیچاری عوام جو ہے علم کم ہوتا ہے، قرآن و حدیث سے واقفیت نہیں ہوتی، تو لوگ تو اپنی اصلاح کے لیے اور اللہ سے جڑنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے آگے سے آپ کتاب کو پڑھیں. اور اس کتاب میں آگے میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتاتا ہوں کہ اس کتاب میں محبوب کو، یعنی کسی سے آپ کو محبت ہے، کوئی لڑکی ہے، اس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کو اپنے قدموں میں لانا، کسی اپنے معشوق کو جو ہے کس طرح گھیرنا ہے آپ نے اور کیسے اس کو قابو کرنا ہے، اس کے عجیب و غریب قسم کی اس کے اندر عملیات لکھی ہوئی. کیا کوئی اللہ کا ولی اور اللہ کا نیک بندہ اس کا یہ کام ہے؟ ہم نے تو جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، موجودہ دور کی اگر بات کریں، پہلے کو چھوڑیں، شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے بزرگ، ان لوگوں کی کتابیں پڑھیں. یہ تو عشق مجازی اور ان چیزوں سے ان کا مشن یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو اس سے نکال کر عشق حقیقی یعنی اللہ کے عشق میں مبتلا کرنا اور اس راستے پر چلانا. لیکن یہ صاحب جو ہیں، یہ اس قسم کے لوگ کہ لوگ ان کے پاس جا کے بیعت ہوتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے، اور یہ آگے سے اس قسم کی عملیات اور یہ لغویات اور بکواسات جو ہے کتابوں کے اندر لکھ کر لوگوں کو اس غلط راستے پر چلاتے ہیں. تو کتنے اس کے اندر صفحہ نمبر 26 پر ایک عمل ہے محبوب کو مطیع کرنے کا طریقہ لکھتے ہوئے اس میں لکھا گیا ہے کہ محبوب کی تسخیر کے لیے یہ صورت سب سے زیادہ بہتر ہے کہ مطلوب کا نام ورد زبان بنائے. یعنی کہاں وہ اللہ کے ولی ہوتے تھے کہ جو کہتے تھے اللہ کا نام ورد زبان بناؤ، اللہ کی تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے خالی نہیں، خشک نہیں ہونی چاہیے. حدیث کے بھی اس طرح کا مفہوم ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا معشوق ہے، جو لڑکی ہے، لڑکا ہے، آپ بیچ میں تھوڑی سی وضاحت کی ہوئی ہے کہ غلط آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، آپ واقعتاً جو ہے آپ کا اچھا، اس کے نام کو آپ نے ورد زبان بنائے. جس طرح پاس الفاظ کا وظیفہ کیا جاتا ہے، پاس الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ سانس ایک اندر جا رہی ہے ایک باہر آ رہی ہے، ایک اندر جا رہی ہے ایک باہر آ رہی ہے. تو جب سانس اندر جائے تو پھر آپ نے اس کا نام لینا ہے، سانس باہر آئے تو پھر اس کا نام لینا ہے. یعنی اتنا ورد کرنا ہے آپ نے اپنے محبوب کا، ٹھیک ہے نا، اس لڑکی کا یا لڑکے کا. اس طرح سانس اندر جانے اور باہر آنے سے اسی کا نام لے. سوئے تو محبوب کا نام لیتے ہوئے سوئے، اٹھے تو محبوب کا نام لیتے ہوئے اٹھے. اس طریقے سے جب تم عمل کرو گے تو وہ محبوب تمہارے قدموں میں آئے گا. تو یہ کیا آپ لوگوں کا یہ کام ہے؟ ایک اللہ کے ولی کا اور اللہ کے نیک بندے کا یہ کام ہوتا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑے، اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرے. اب یہ چیزیں کتاب کے اندر شامل کرنا، اور پھر کتاب کے اندر آگے کئی اعمال ایسے ہیں، عملیات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اس عمل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ یہ کتاب آپ خریدیں. اگر آپ نے کسی اور کے ہاتھ میں کتاب دیکھ کر اس سے عمل کیا تو عمل فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ عمل تب آپ کو فائدہ دے گا کہ آپ یہ کتاب ہمارے لاہور سے ہم سے منگوائیں گے، خریدیں گے، تو پھر آپ کی ہماری طرف سے تمہیں اجازت بھی اور زکوٰۃ، اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. تو کتاب بیچنے کے لیے پھر بھی یہ چیزیں بیچ میں لکھی ہوئی ہیں. اسی طرح اور بہت سارے اس کے اندر عملیات لکھی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر اس کے صفحہ نمبر 109 پر محبوب کے جو ہے قابو کرنے کے لیے ایک اور عمل لکھا ہوا ہے کہ جو لڑکی ہے یا لڑکا ہے اس کے دونوں کے، یعنی جن کے درمیان یہ کرنا ہے، ان کے بال لیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ بالوں کا استعمال، یہ بھی جادو کا یہ اس میں استعمال ہوتے ہیں، جادو کے جو عملیات ہوتے ہیں. تو محبوب کے 7 بالوں پر 7 گریں لگائیں. ٹھیک ہے جی، بالوں پر 7 گریں لگائیں اور یہ عمل کریں.
آگے وہ ایک عمل لکھا ہوا ہے تو محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کی والدہ کا نام اور یہ وہ سارا کچھ ساتھ وہ بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دست غیب کا عمل، ایک پورا ایک باب ہے دست غیب کا باب اس کتاب کے اندر، کہ یہ ایسے ایسے عملیات اس میں بتائے ہوئے ہیں کہ یہ عملیات آپ کریں گے تو آپ کو کوئی محنت مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کاروبار تجارت کرنے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے بیٹھے یہ چلہ آپ کر لیں تو آپ چلے کے بعد آپ کے پاس ایک جن حاضر ہوگا، ایک موکل حاضر ہوگا، فلاں حاضر ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کو آپ بتا دیں میری اتنی ڈیلی کی اتنی ضروریات ہوتی ہیں، مثلا میرا ڈیلی کی مجھے 2000 روپے خرچہ ہے میرا، تو روزانہ وہ آپ کو 2000 روپے لا کے دے دے گا، آپ بے فکر ہو کے گھر میں بیٹھے رہیں، بس یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اس قسم کی چیزیں، اب اتنا ٹائم نہیں ہے ویڈیو کے اندر میں کہ ساری چیزیں میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، بہرحال اس میں ترک حیوانات ہے، مطلب عمل جب آپ نے کرنا ہے تو ترک حیوانات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جاندار جو چیز ہے اس چلے کے دوران آپ نے نہیں کھانی۔ یہ ترک حیوانات یہ بھی جادوگروں کی خاص ایک اصطلاح ہے، اور جادوگری کے جو چلے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں ان میں یہ چیزیں ان کا عمل ہوتا ہے، یہ قسم کا ترک حیوانات۔ پھر نقش ہیں، کوئی چلے ہیں، پھر آٹے کی گولیاں بنا کے دریا میں ڈالنی ہیں، اور بھی سارے چیزیں ہوں گی اور یہ کریں گے آپ تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح جی اس میں پھر آگے کچھ صورتوں کے کچھ چلے وغیرہ لکھے ہیں، سورہ مزمل کی ایک چلہ ہے اس کی زکوٰۃ لکھی ہوئی ہے، اس طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پھر سورہ یاسین کی زکوٰۃ کا طریقہ لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 57 پر، کہ 40 دن تک روزانہ دریا میں کھڑا ہونا ہے اور پانی آپ کے ناف تک ہونا چاہیے، اور 40 دن تک روزانہ 40 مرتبہ سورہ یاسین آپ نے پڑھنی ہے۔ تو جب یہ آپ کر لیں گے تو آپ سورہ یاسین کے عمل بن جائیں گے۔ لہٰذا اس کے بعد یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے بعد اس کا جو عمل ہوتا ہے، سورہ یاسین کا جو عمل بن جاتا ہے، وہ دنیا پر سلطنت بھی کر سکتا ہے، حکومت بھی کر سکتا ہے۔ تو پھر جناب آپ نے کیوں نہیں حکومت کی؟ ابھی تو آپ کو پھر حکومت کرنی چاہیے، دنیا پر سلطنت کر سکتا ہے، پھر آپ کو دنیا کا بڑا بادشاہ ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے سورہ جن کا عمل لکھا ہوا ہے، جی کنویں میں پاؤں لٹکا کر روزانہ 50 بار سورہ جن 40 دن تک آپ نے پڑھنی ہے۔ تو 40 دن کے بعد ایک جن حاضر ہوگا اور وہ آپ کے قابو میں آ جائے گا، مسخر ہو جائے گا آپ کے لیے، اور پھر آپ اس کو جو حکم کریں گے اس سے آپ پوچھ لیں کہ اس کو حاضر کرنے کا طریقہ یہ ہے، وہ آپ کو بتا دے گا۔ اس طریقے سے پھر جب بھی آپ اس کو حاضر کریں گے، وہ بٹن دبائیں گے یا جو بھی چراغ کو کریں گے تو وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا، جو اسے آرڈر کریں گے وہ آپ کا حکم پورا کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اسی طرح اس میں بھی فرشتوں کو مسخر کرنا، روحوں کو مسخر کرنے کا عمل بھی ہے۔ اس کے لیے ایک من گھڑت ایک نماز گڑھی گئی ہے، نماز تسخیر۔ نماز تسخیر آپ پڑھیں تو فرشتے بھی آپ کے تابع ہو جائیں گے، اور روحیں آپ کے تابع ہو جائیں گی، جن تابع ہو جائیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کے تابع ہو جائے گا۔ اسی طرح خامد کو قابو کرنے کا عمل لکھا ہوا ہے، اور اس کے لیے شرط یہ رکھی ہے، عورتوں کے لیے لکھا ہوا ہے کہ عورتیں اگر اپنے خامد کو اپنا قابو میں رکھنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے یہ عمل کریں، لیکن اس عمل کے کرنے سے یہ عمل آپ کو تبھی فائدہ دے گا کہ جب آپ ہم سے کتاب خریدیں گے اور خرید کر یہ آپ عمل کریں گے، ورنہ اگر کسی اور کے پاس کسی اور کی خریدی ہوئی کتاب میں آپ نے عمل کیا تو فائدہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ آگے پھر اسی کتاب میں پورا ایک باب ہے، علم جفر کی بڑی تعریف کی ہے اس کے اندر، اور اس کے علم جفر کی قواعد اور یہ چیزیں بھرپور طریقے سے سکھائی گئی ہیں، نقش بھرنے کے طریقے یہ وہ۔ اب علم جفر، علم رمل، یہ وہ علوم ہیں کہ ان کا بعض استعمالات ان کے جو ہیں وہ جائز ہیں۔ مثال کے طور پر یہ علم نجوم ہے یا اس قسم کے جو علوم ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اوقات نماز معلوم کرنا یا کیلنڈر بنانا، یہ وہ چیزیں، یہ چیز یا راستے معلوم کرنا، سمندر کے اندر جاتے ہوئے مشرق کدھر ہے مغرب کدھر ہے، یہ چیزیں یہ جائز ہیں۔ لیکن زیادہ تر جو عملیات کے اندر، تعویذوں کے اندر جو اس کا استعمال ہے، حساب لگانا اور آئندہ کے حالات معلوم کرنا، یہ وہ جو استخارے طرح طرح کے من گھڑت کرتے ہیں لوگ، یہ چیزیں، ان چیزوں کے بارے میں علماء حق کا یہ فتویٰ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں، ویسے جا کر پوچھ سکتے ہیں کہ علم رمل، علم جفر، یہ تمام علوم جو ہیں ان کو سیکھنا اس باب میں یہ بالکل ناجائز ہے۔ تو اسی طرح علم ابجد، نمرالوجی جو ہے اس کی بعض چیزوں سے کام لینا جائز ہے، لیکن لیکن علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ علم ابجد سے زائچے جو ہے بنانا اور فال نکالنا اور حساب وغیرہ کرنا یہ سب ناجائز ہیں، اس کے بھی فتوے موجود ہیں۔ لیکن اس کتاب میں یہ چیزیں بھی ساری سکھائی گئی ہیں، زائچے بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے، فال جو حساب کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں۔ پھر اسی طرح اس کتاب کے اندر ایک باب ہے پورا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور بعض دوسری کتابوں کے اندر بھی موصوف نے ستاروں کی تاثیر اور یہ جو پورا ایک نظام ہے جو نجومیوں کا جو سسٹم ہے اس کے بھی یہ قائل ہیں۔ حالانکہ اس بارے میں بھی علماء کا متفقہ طور پر یہ فتویٰ ہے کہ ستاروں کی تاثیر کا قائل ہونا یہ بالکل ناجائز ہے، بلکہ کفر کی حد تک پہنچی ہوئی یہ بات ہے ان چیزوں کا قائل ہونا بھی۔ بہرحال کتاب کے اندر تو بہت کچھ ہے، تھوڑا سا میں نے آپ کو تعارف کروا دیا۔ انشاءاللہ اس باب کی کچھ مزید کتابیں بھی ہیں،
ان کا بھی وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے تعارف پیش کرتا رہوں گا۔ مقصد اس کا یہ ہے، یہ تعارف پیش کرنے کا، کہ ایک طرف اگر کوئی شخص لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر رہا ہے، لوگوں کو جادو کے راستے پر چلا رہا ہے، یہ کون سا نیکی کا کام ہے کہ آپ لوگوں کو ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ دو افراد کے درمیان جدائی کرنا ہو تو آپ گڈے بنائیں اور سوئیاں چبھوئیں اس میں، اور اس کو جا کر آپ ان گڈیوں کا پھر کفن پہنائیں اور ان کے نماز جنازہ پڑھیں۔ یہ کیا کوئی اسلام ہے؟ تو اگر ایک طرف کوئی شخص اگر اتنی گمراہی کے اندر چلا گیا ہے اور لوگوں کو اتنی گمراہی کے اندر لگا رہا ہے، تو ایسے میں ہمارا خاموش رہنا، اس کی اجازت ہمارا ایمان نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ بھی اس چیز کو بے نقاب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگ اس گمراہی سے بچ سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔